अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जे डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, मौसम की क्या सूरत हाल है। ठंडी ठंडी हवाओं ने और बादलों ने लाहौर का रुख कर लिया है, और भी बहुत सारे शहरों में जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है। तो आप सब बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है और आपके शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत सारी दुआएं लोगों ने की थी, और अभी भी दुआएं कीजिए कि अल्लाह पाक जो है वो बाराने रहमत दे, और बारिश जो है वो ऐसी हो जो रहमत रहे, ज़हमत ना बने किसी के लिए भी। और आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं एक नई कहानी। इसकी एपिसोड कितनी होंगी मुझे नहीं मालूम, कहानी कैसी है मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कहानी रीड नहीं की है। लेकिन कहानी चूज़ करने की दो वजूहात हैं, एक तो राइटर का नाम, और दूसरा ये कि कहानी जो है वो डाइजेस्ट में शाया हुई है। तो डाइजेस्ट में मेयारी कहानी होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सबका कैसा है मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता मेरे कहानी चूज़ करने के लिए मेरे लिए बुनियादी वजह जो होती है वो सबसे पहले तो राइटर का नाम होता है। अगर मैंने राइटर को पहले से पढ़ा हुआ हो तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि राइटर की कहानी जो है वो अच्छी होती है। तो जनाब, आपके लिए एक कहानी और मैंने चूज़ कर ली है, तो उसको शेयर करते हैं, देखते हैं कि कहानी कैसी है। और कितनी तवील होगी ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, यही कोई 4 से 5 एपिसोड मैक्सिमम हो जाएंगी इसकी। तो चलते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी का नाम है इश्क कीजिए, मुसन्निफ़ा है आसिया रईस खान, और आप सब सुनेंगे आज इसकी पहली किस्त। एक दूसरे का चेहरा देख रहे वो दोनों एकदम खामोश हो गए। इस खामोशी में उनके टूटते एतमाद और डूबते ताल्लुक़ का खौफ चीख रहा था। लेकिन किसे सब कुछ मालूम है? हमारी शादी की हकीकत सबको बताने की साजिश, हम दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश, ऐसी गलतफहमी जो हमें अलग कर दे, कौन कर सकता है? वो जो मुझसे शादी के उम्मीदवार थे, और वो जो उन उम्मीदवारों के साथ थे, तरूबा, फूफो, मुज़ना या भाभी। आखिर में सुबहान की आवाज़ कांप गई थी। या खुशनुमा, बमुश्किल उसके लब हिले और आंखें भर आईं। ये तसव्वुर, ये ख्याल ही जाँ बलब था। इन सारे नामों में वो वाहिद थी जो सारे हालात, हर छोटी और मामूली तफसील के साथ जानती थी। अपनी राजदार को सब कुछ खुद उसी ने बताया था। दोनों की दिल अजीज़ हस्तियाँ इस मुमकिना मुजरिम की फहरिस्त में थी। ये तो मुसद्दक था कि उनमें से कोई एक ताल्लुक़ और रिश्ता मसनूई, झूठा और पुरफरेब है। लेकिन सवाल अब भी जूं का तूं था, कौन है वो? 27 साल ज़िंदगी में कितनी मरतबा उसे अपने बाबा हजूर पर गुस्सा आया होगा, ये शुमार करना मुश्किल था। फिर भी इस वक्त एक बात वो पूरे यकीन से कह सकता था कि इस कदर, इतना ज़्यादा, ऐसा शदीद गुस्सा अपने अब्बा हजूर पर आज पहली बार आ रहा था। वजह तो जाहिर है पहली वही थी, यानी आदतन। दूसरी ये कि वो यानी सुबहान अहमद को आज लोकल ट्रेन की वेस्टर्न लाइन पर सफ़र करना पड़ा था। एक ब्रेक लूँगी, यहाँ पे नाम जो है वो सुबान लिखा हुआ है। सहबान कैसा नाम है मुझे नहीं मालूम, और हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। तो सुबहान जो है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट है और समझ में आने वाला है, और इसकी अदायगी में मुझे मुश्किल नहीं होगी, तो इसलिए मैं सहबान को सुबहान पढ़ रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, या कहीं और आप ये कहानी पढ़ें या सुनेंगे तो आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि कहानी कोई और है। और अब पिछले 15 मिनट से वो यहाँ प्लेटफार्म पर किसी अनजान शख्स का इंतज़ार कर रहा था। सितम ही सितम थे। दिन की इब्तिदा ही गलत हुई थी। नाश्ता करते हुए उसका सामना गुफरान अहमद से हो गया। उसने आंखें फाड़कर वक्त देखा कि या अल्लाह, वो आज जल्दी कैसे जाग गया। लेकिन फिर जल्द ही उसने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया। परेशानी वाली कोई बात ना थी, वो इतना जल्दी भी नहीं जागा था। ख़ता तो अब्बा से हुई थी जो वो अब तक घर में मौजूद थे। उनकी ख़ता मज़ीद ख़ताओं में तब्दील हो गई जब उन्होंने एक लिफाफा मेज़ पर उसके आगे रखा। ये चरनी रोड स्टेशन पर अब्दुल शकूर को दे आओ। अब कान फाड़ने की बारी थी, मगर अब्बा के सामने कान में उंगली ठूंस कर समात क्लियर करने में वो ख़तरात दरपेश थे कि उसके बाद हवा से खमसा के अनक्लियर होने का खदशा था। वो सपाट चेहरे के साथ उन्हें देखता रहा। तुम्हारी तस्वीर उसे भेज दी है, वो पहचान लेगा। वो वापस जाने लगे तो वो जागा। मैंने बाइक सर्विसिंग को दी हुई है। कभी अपनी टांगों की भी सर्विसिंग की होती तो जानते कि बम्बई में कहीं पहुंचना कभी मसला नहीं रहा।
معمولاً پہلا جملہ طنزیہ تھا۔ وہ اب تک بمبئی کو ممبئی قبول کرنے سے انکاری تھے اور پرانا نام ہی استعمال کرتے تھے۔ ہاں، اگر ٹرینیں بند ہوں۔ انہوں نے فقرہ مکمل کیا۔ ان کا اشارہ اسے آگ لگا گیا۔ بظاہر وہ اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ مارے صدمے کے ہکلا رہا تھا۔ یعنی کہ میں ٹرین سے سفر؟ حق ہاں، جلدی کرو، وہ 12 بجے وہاں پہنچ جائے گا۔ لفافے پر اس کا فون نمبر لکھا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلے گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ ایکشن میں آ گیا۔ کرسی چھوڑی، پیالہ دور کھسکایا، منہ پر ہاتھ پھیرا، پھر بالوں پر، آخر میں زوردار آواز کے ساتھ دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ ٹرین سے جاؤں، وہ بھی میں؟ یعنی؟ ہاں، اور پہلے ناشتہ کر لو۔ اس کے ایکشن پیکڈ ڈرامے سے ذرا بھی متاثر ہوئے بنا نظرہ نے سکون سے کہتے ہوئے پیالہ دوبارہ سابقہ جگہ پر رکھا۔ صوبان انوا لے کر گئے ہیں اور دوسری ابھی ابا لے کر جا رہے ہیں، اور رش آور میں 12 بجے تک چرنی روڈ اسٹیشن پہنچا سکے ایسا کوئی اعلیٰ اوبر ڈرائیور ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس نے فون اٹھا کر وقت دیکھا، کہتا وہ بالکل ٹھیک رہی تھی۔ جلدی، اس کے بھینچے لب دیکھتے ہوئے نظرہ نے مسکراہٹ دبا کر اس کے ناشتے کی سمت اشارہ کیا۔ رہنے دیں، وہ جانے لگا تھا کہ اس نے بازو پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ فٹافٹ کھاؤ اور جاؤ، ناشتہ کے بغیر تمہیں گھر سے نکلنے نہ دوں، یہ میری ساس صاحبہ کا پہلا حکم تھا، اور میں کھا رہا ہوں۔ اس نے چمچہ بھر کر منہ میں ڈالا۔ آپ کی یہ اسٹار پلس والی ایکٹنگ ابا کے حکم سے بھی بری ہوتی ہے۔ نظرہ نے اس شفاف صاف گوئی پر اسے گھورا۔ ذرا بھی امپروومنٹ نہیں؟ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے پلٹ کر چولہا بند کیا اور چائے چھاننے لگی۔ ابا کا حکم برا، بھابھی کی ایکٹنگ بری، امی کی فرمائش بری، بھائی کے مشورے برے، تو اب اسے لے آؤ جس کا کچھ برا نہ لگے تمہیں۔ ایسی اچھی کوئی ملے بھی تو۔ اسی دنیا کی مخلوق سے شادی کرنا ہے تو اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا نیچے لے آؤ۔ نظرہ نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی سیٹ سٹینڈرڈ نہیں ہے، اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر ہماری پسند پر ہاں کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے نظرہ کی بات انسنی کی، 2 گھونٹ لے کر کپ واپس رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ دعا کریں 12 بجے تک وہاں پہنچ جاؤں۔ وہ باہر نکل گیا تھا، اور اب 12:10 پر وہ پچھلے 15 منٹ سے پلیٹ فارم نمبر 4 پر کھڑا تھا۔ عبدالشکور کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے فون کیا تو دوسری طرف کسی نے نہیں اٹھایا۔ سنیچر کی وجہ سے پلیٹ فارم پر زیادہ لوگ نہیں تھے، پھر بھی اسے بھیڑ کی وجہ سے الجھن ہو رہی تھی۔ گرمی غضب کی تھی۔ ذرا فاصلے پر بینچ پر 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، ہوا کے دوش پر ان کی آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ توبہ کرو، اس سے بہتر ہے بندہ ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، اتنا ٹھیک ٹھاک تو ہے کہ اس شکل کے سہارے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس بکواس پر تو تمہیں ٹرین کے آگے دھکا دے دینا چاہیے۔ سبحان نے اس تقریبی سوچ والی لڑکی کو دیکھنا چاہا، لیکن ثانیہ کی آواز صرف آ رہی تھی اور عبایا کے نیچے سے جھانکتے جوتوں میں قید پیر دکھائی دیے جو مسلسل ہل رہے تھے۔ اور تمہیں اتنا شوق چڑھا ہے تو کہو میں پھپھو سے سفارش کرتی ہوں یا ان کے بیٹے کو ہی بتا دیتی ہوں کہ میری سہیلی تمہاری شکل پر فریفتہ ہے۔ اس کی بات پر خوشنما زور سے ہنسی۔ رہنے دو، تم میں اتنی ہمت ہوتی تو خود کے لیے انکار نہ کر دیتی۔ ثانیہ کچھ دیر چپ رہی، پھر کہنے لگی، شادی میں کسی قیمت پر نہیں کروں گی، یہ طے ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ بس کس طرح یہ سوچنا ہے؟ تم سوچتی رہو اور تمہاری برات دروازے پر کھڑی ہوگی۔ تم میری دوست ہو یا پھپھو کی ایجنٹ؟ اس نے چڑھ کر کہا تو خوشنما نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں اتنی چڑچڑی ہو رہی ہو آج ثانی؟ کیونکہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ابو اب نیم رضامند لگ رہے ہیں، امی کو تو پہلے ہی بشرا آپا نے مٹھی میں کر لیا ہے، ادھر پھپھو دادی کے ذریعے ابا پر پریشر ڈال رہی ہیں۔ کیا کہوں ابو سے؟ کیا کروں کہ وہ مان جائیں اور پھپھو کے ساتھ ساتھ بشرا آپا کے دیور کو بھی انکار کر دیں؟ مزید پڑھائی کا وہ دونوں پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم مکمل کروا لیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان رشتوں میں سے اچھا رشتہ ڈھونڈ لو۔ اور کہاں ہے یہ بازار جہاں اچھے رشتے کی شاپنگ ہو سکے؟ ساری دنیا ہی بازار ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں اور بھی کچھ کہنے جا رہی تھی کہ ثانیہ پوری اس کی سمت گھومی اور اس کے تیور دیکھ کر خوشنما نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سبحان کو سرخ اور سرمئی جیومیٹریکل پرنٹ والے اسکارف سے ڈھکا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ذرا دیر گھورنے کے بعد وہ واپس پہلے کی طرح بیٹھ گئی۔ اچھا رشتہ بھی اس کا حل نہیں خوشی، اس کی آواز بجھی سی تھی۔ مجھے ابو کی ذمہ داریاں بانٹنی ہیں۔ ابھی شیبہ اور ہبا کی تعلیم ہے، پھر ہبا کا انجینئرنگ کا خواب۔ ابو ریٹائرمنٹ کے بعد اب تھکنے لگے ہیں اور میرے علاوہ یہ کسی اور کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے سبکدوشی کے وقت ملی رقم بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھ دی تھی اور پینشن میں روز کے اخراجات ہی مشکل تھے۔ وہ 2 جگہ ٹیوشن کلاس میں طبیعیات اور ریاضی پڑھانے جانے لگے تھے۔
تمہاری شادی بھی ان کی ذمہ داری ہے، ایسے تم ان کی فکر ہی کم کرو گی۔ کس نے کہا تم سے کہ بیٹی کی شادی کے بعد فکریں کم ہوتی ہیں؟ بے وقوف، فکریں اور بڑھ جاتی ہیں، اور اگر سسرال یسریٰ آپا جیسا ہو یا پھر بیٹی بشریٰ آپا جیسی تو نہ پوچھو۔ تم ثانیہ ہو، یسریٰ یا بشریٰ نہیں، تمہارے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے بس۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، یہ طے ہے۔ تم میرا ارادہ بدلنے کی کوشش نہ کرو، اور اٹھو، 3 ٹرینیں جا چکی، اب اس میں چڑھو، کہیں آفس بند ہی نہ ہو جائے۔ اس نے دور پٹڑی پر نمودار ہو رہی ٹرین کی سمت اشارہ کیا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ اسٹیشن ان کی خاص جگہ تھا جہاں وہ اکثر باتیں کرنے کے لیے رکتی تھیں، جو ٹرین کے مختصر سفر میں پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ آج بھی کیمپس کے ایڈمن آفس جاتے ہوئے وہ یہاں اتر گئی تھی۔ ہم مڈل کلاس والوں کے لیے اچھے رشتے غنیمت ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں تم جذبات میں کوئی غلط فیصلہ نہ کرو۔ شادی، شوہر، سسرال، بچے، یہ سب میرے منصوبے یا ذہن میں نہیں ہے، کم از کم کچھ برسوں تک تو بالکل نہیں۔ میرے پلان کچھ اور ہیں جنہیں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش میرا فرض اور حق ہے۔ ٹرین کی آواز میں اسے اگلے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ ٹرین رکی تو اسے احساس ہوا وہ پلیٹ فارم کے لیڈیز کمپارٹمنٹ والے حصے میں کھڑا ہے۔ یاد آیا، تم نے اکے کا کل والا ایپیسوڈ دیکھا؟ ٹرین میں چڑھتے ہوئے خوشنما نے پوچھا۔ نہیں یار، اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ اسی وقت خالہ آئی تھی۔ تم مت بتاؤ کیا ہوا، میں آج دیکھوں گی۔ لوکل ٹرین میں بھیڑ کے معیار کے مطابق ٹرین خالی تھی، پھر بھی وہ دونوں دروازے پر ہی کھڑی رہیں۔ چند سیکنڈ بعد ٹرین رینگنے لگی۔ وہ دونوں جس طرح دروازے کے درمیان والے ڈنڈے کو پکڑ کر آدھی باہر جھول رہی تھی، اس سے ان کے اس کام میں مشاق ہونے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس کے قریب آواز ابھری۔ اس نے دونوں سے نظر ہٹائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ 18-19 سال کا لڑکا اسی ٹرین سے اترا تھا۔ مجھے ابا نے بھیجا ہے، عبدالشکور نام ہے ابا کا۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ ان کا درد سانچا ہے۔ وہ اکیلا اپنے ابا سے عاجز نہیں تھا، کوئی اور بھی ابا نامی مخلوق کے ذریعے یہاں جبراً بھیجا گیا تھا۔ آپ سبحان احمد ہیں نا، یہ والے؟ لڑکے نے فون کا اسکرین اس کے سامنے کیا۔ اپنی پرانی پاسپورٹ سائز تصویر دیکھ کر وہ ایک بار پھر دل ملا گیا۔ غفران چاچا کے بیٹے۔ اس نے کچھ کہے بغیر روپے والا لفافہ اسے تھما دیا۔ چلتا ہوں، شکریہ، اس لڑکے نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ برج سے دوسرے پلیٹ فارم پر پہنچا ہی تھا کہ ٹرین آ گئی۔ سبحان نے گہری سانس لے کر نظریں گھماتے ہوئے باہر جانے کا راستہ تلاش کیا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ ایپ میں ٹیکسی بک کر رہا تھا۔ ٹرین سے واپسی کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ایپ میں اوشیوارا پہنچنے کا متوقع وقت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنا وقت برباد کرنا عقل مندی نہیں تھی۔ اب اسے خود پر غصہ آیا کہ ساتھ ہی ریٹرن ٹکٹ کیوں نہ لیا۔ ٹکٹ لے کر وہ واپس پلیٹ فارم پر آیا۔ آج کا خاص دن اس کی زندگی میں ٹرین کے سفر کے لیے مختص تھا۔ کل پھر فیروزہ کا فون آیا تھا، دادی نے پاندان کھولتے ہوئے کہا، اور اندر ثانیہ نے گہرا سانس لیا۔ اس سال اسے جواد کی شادی کرنا ہی ہے۔ تو کر دیں، کس نے روکا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اماں، آپ بھی جانتی ہیں ثانی کا معاملہ یسریٰ اور بشریٰ سے الگ ہے۔ اس کی تعلیم کے شوق کی وجہ سے یہ بھی اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہیں گے، اور راضی ہو بھی گئے تو ثانیہ کی مرضی کو اہمیت دیں گے، انہوں نے دبے لفظوں میں آگاہ کرنا چاہا۔ ثانیہ کا جواد کے ساتھ سرد رویہ سبھی کو اس کی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا تھا۔ یہ الگ بات کوئی کھلے طور پر اعتراف نہیں کرتا تھا۔ کیسی جلدی؟ 20 سال سے اوپر ہو گئی ہے، بہت پڑھ لیا، فیروزہ کے گھر جا کر پڑھ لے گی، وہ کہاں روک رہی ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسے من مرضی کی چھوٹ دینے کی۔ دادی تو جیسے اپنی طرف سے یہ رشتہ طے کر بیٹھی تھی۔ انہیں اندازہ تھا بہو کا رجحان بڑی بیٹی کے دیور کی طرف ہے، اس لیے وہ اس معاملے میں فیصلہ کن انداز اپناتی تھی۔ بشریٰ اور اس کی ساس بھی کب سے کہہ رہی ہیں، سفینہ نے بھی یہ ذکر ضروری سمجھا۔ اس کا کہاں جواد سے مقابلہ، اور اولیت اپنوں کو دی جاتی ہے، نخوت سے کہتے ہوئے انہوں نے پان منہ میں ڈالا۔ فیروزہ ان کی بڑی بیٹی اور جواد ان کا پہلا اور انتہائی لاڈلا نواسا تھا۔ بیٹے کے گھر اولاد نرینہ کی کمی کا دکھ، افسوس، پچھتاوا، غصہ دادی نے کبھی نہیں چھپایا۔ بچپن سے ہی اسے ہر معاملے میں زبردستی جواد کا شامل کیا جانا، اس کا ذکر اور پھپھو کی اکڑی گردن، امی کی نادم نظریں اور دادی کا جتانا سب محسوس ہوتا تھا۔ دادی چاہتی تھی کہ عبدالسمیع اسے بیٹے کا مقام اور اہمیت دیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کا مقام اور ان کے حصے کی محبت اہمیت کسی کو نہیں دی۔ وہ اللہ کی ان رحمتوں پر شاکر تھے۔ نانی اور ماں کے رویے اور باتوں نے جواد کا مزاج اور سوچ ویسی ہی کر دی تھی۔ وہ 3 بھائی تھے، اس کی کوئی بہن نہ تھی، شاید وہ اسی لیے بہنوں کے لیے شفقت اور اعتماد جیسے جذبے سے نہ بلد تھا۔ وہ خود کو ان بہنوں کا نگران سمجھنے لگا تھا۔ وہ ان کے معاملات سے خود کو باخبر رکھتا، کون کب کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کون سہیلیاں ہیں، کہاں رہتی ہیں،
سب کچھ۔ اور پھر وہ بڑے استحقاق سے ان سے کہا کرتا، تم اس دن وہاں گئی تھی، فلاں جگہ تمہارے ساتھ کون تھا، فلاں جگہ نہ جایا کرو، اس سہیلی کے گھر کیوں گئی تھی۔ شیبہ اور ہبہ تو لحاظ کر لیتی تھی، لیکن اسے جواب زہر لگتا تھا اور وہ یہ چھپانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں سوائے جنس الگ ہونے کے جو ہم میں نہیں؟ کس بات کا احساس برتری ہے اسے؟ ایسا کچھ نہیں جو وہ کر سکتا ہے اور ہم نہیں، اس نے تل ملاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ہی وہ دادی کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتی، ہبہ نے یاد دلایا۔ میں وہ بھی کر سکتی ہوں۔ آپ کریں تو وہ اسموکنگ نہیں، کم سے کم بے حیائی اور زیادہ سے زیادہ اپنے قتل کی دعوت ہوگی۔ ویسے سچ کہا تم نے، یہی ایک فرق ہے، ورنہ تو ہم اس سے زیادہ کر لیتی ہیں، گھر کے کام کے ساتھ بل، بینک، اسپتال، ایڈمیشن، بازار، سب کچھ ہی۔ بچی پڑھائی تو یقیناً ہم اس سے اچھی ہیں۔ وہ بائک بھی چلاتے ہیں، یہ کون سا مشکل ہے، ہم وہ بھی سیکھ لیں گے۔ تو اب تم جواد بھائی کی برابری کرنے اسموکنگ اور ڈرائیونگ کرو گی؟ شیبہ نے پوچھا۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں پڑی برابری کی، لیکن کسی طرح یہ بات دادی اور پھپھو کو باور کرانی پڑے گی کہ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں ان میں۔ اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ دونوں کام اس کے ذہن میں اسی نقطے سے جڑے تھے۔ وہ اکثر لڑکیوں کو ڈرائیونگ اور ٹرین یا اسٹیشن پر کسی کو اسموکنگ کرتے دیکھتی تو یہ دیرینہ حسرت بیدار ہو جاتی۔ آل دا بیسٹ گرل، شیبہ نے متاثر ہونے کا مصنوعی تاثر سجا کر کہا تھا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، دادی اور پھپھو پر رتی برابر اثر نہیں ہونا۔ چھوٹی ہبہ نے پتے کی بات کہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر نوٹس اٹھائے ہی تھے کہ داخلی دروازے سے بشریٰ آپا کا زوردار سلام گونجا، بچوں کے بیک گراؤنڈ کورس کے ساتھ۔ یا اللہ، اس نے کرہ کر سر میز پر رکھا، کیسی دشمنی ہے ان کی میری پڑھائی سے۔ ارے بیٹا فون تو کرتی پہلے، امی وارے نیارے ہوتے ہوئے بارہا جملہ دہرا رہی تھی۔ حالانکہ بیٹی کی عادت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ اطلاع دینے جیسے تکلفات سے بے بہرا ہے۔ اچانک ہی بچوں کو کل کی چھٹی مل گئی تو جلدی جلدی بیگ بھرا اور نکل گئی، ورنہ پھر ٹرینوں میں کتنا رش ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں سب؟ شیبہ اور ہبہ تو اسکول اور کالج میں ہیں، ثانی ہے اندر۔ اس نے میز سے سر اٹھایا، نوٹس بند کیے، دوپٹہ اوڑھا اور زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر اپنے حجرے سے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ تم کیا سارا ٹائم ادھر بند رہتی ہو؟ دنیا کی واحد لڑکی نہیں جو کالج جاتی ہے۔ نہ سلام کا جواب، نہ حال احوال۔ آپ گئی ہوتی کبھی تو پتہ چلتا نا، کیسے ہیں میرے شیر اور شیرنی؟ اس نے بشریٰ کو جوابی حملے کا موقع دیے بغیر بھانجے بھانجی کو دبوچا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بشریٰ کا نمبر دوسرا تھا، اس میں اور بڑی یسریٰ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شادی سے پہلے یسریٰ کے خیالات بھی وہی تھے جو اب ثانیہ کے تھے کہ باپ کی ذمہ داریاں بانٹنی ہیں، مگر پھر 1 سال اسکول میں نوکری کے دوران اسے محبت ہو گئی۔ محبت کی شادی کی آزمائش شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اعجاز کے والدین نے اسے پسند سے شادی کی اجازت دے کر بہو سے سارے اختیارات اور آزادی چھین لی تھی۔ اپنی پسند سے شادی ہو جانے پر اعجاز والدین کا اس قدر احسان مند تھا کہ اب یسریٰ کی محبت ان کے احسان کے بعد آتی تھی۔ اپنی کمائی گئی ایک ایک پائی کا حساب دینے کے ساتھ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی یسریٰ کے سر تھیں۔ زیادہ دن نہیں لگے تھے اسے سمجھنے میں کہ ساس سسر نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، کماؤ بہو اور بیٹے کی تعمر کی زبان بندی۔ وہ جو باپ کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی اب اس کوشش میں ہلکان ہوتی کہ ان کے بوجھ میں معمولی سا بھی اضافہ اس حقیقت کی وجہ سے نہ ہو۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شادی شدہ بیٹیوں کی آنکھوں کی اداسی سب سے پہلے والدین کے دل میں اترتی ہے۔ اعجاز اور اس کے سسرال کا رویہ تو شادی کے دوران ہی ظاہر ہو گیا تھا۔ پھر شادی کے بعد یسریٰ پر پابندیاں اور ان کی سرد مہری اور خاموشی نے بھی بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ یسریٰ با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے انتہا مجبور تھی۔ کچھ اس کا مزاج بھی بات بگاڑنے یا بڑھانے کے بجائے سمجھوتا کرنے والا تھا۔ چاہ کر بھی اپنے والدین پر خرچ نہیں کر سکتی تھی، نہ ان کے پاس کچھ دن کے لیے رک کر ان کی خدمت کر سکتی تھی۔ وہ جتنے وقت کے لیے گھر آتی اس دوران ہی ماں کے کئی کام نپٹا دیتی، باپ کی پسند کا کچھ پکا کر فریج میں رکھ جاتی، ان کے پیر دباتی یا ان کی میز جما کر رکھ دیتی، بہنوں کے لیے چھوٹی موٹی چیز لے آتی۔ وہ والدین اور بہنوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اختیار میں بس اتنا ہی تھا۔ بشریٰ اس کے الٹ میکے سے جتنا سمیٹ سکو سمیٹ لو قبیلے سے تھی۔ اسے صرف حق یاد تھے، فرائض اور ذمہ داریاں نہیں۔ ادرک لہسن سے لے کر کپڑے پردے سب ادھر ہی سستے ملتے تھے۔ ہر دوسرے دن فون پر میرے لیے یہ لے لینا، وہ لے کر رکھو کہنے والی سستے یا مہنگے وعدے کے مطابق اکثر ان چیزوں کے پیسے ماں کو دینا بھول جاتی تھی۔ اس سے برا اتفاق ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا جو آج اس کے ساتھ لفٹ سے نکلتے ہوئے ہو گیا۔ قصور اس کا بھی تھا جو وہ 1 منزل پہلے لفٹ سے نہ نکلا اور وقت دیکھنا بھی بھول گیا، ورنہ ابا کا فجر کی نماز کو جانے کا وقت اسے بھی معلوم تھا۔ ساری رات وہ منیب کے گھر پب جی کھیلتا رہا تھا۔ اس کے گھر والے شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے تھے اور اس کے گھر ایسی آزادی کبھی کبھی ملتی تھی۔
جبکہ غفران احمد کے نزدیک تو وہ ساری رات آوارہ گردی کا گناہ کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ شرم اور مروت کے مارے وہ بھی ان کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ اس نے اپنی بھونڈی کوشش سے یہ جتانا چاہا کہ وہ بھی نماز کے لیے ہی جا رہا تھا۔ غفران احمد سورج کے مغرب سے نکلنے کا تو یقین کر لیتے، مگر سبحان پر یقین کبھی نہیں۔ انہوں نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا، نہ اس نے کوشش کی۔ نماز پڑھتے ہی وہ گھر آ کر سو گیا۔ ابا کچھ دیر تلاوت اور آدھے گھنٹے کی چہل قدمی کے بعد گھر آتے تھے۔ آج اتنی خاموشی کیوں؟ یا مجھے ہی محسوس ہو رہی ہے؟ اپنے وقت پر وہ ناشتے کے لیے باورچی خانے میں آیا تو وہاں پہلے سے موجود نظرہ سے پوچھا، ماموں صبح سے تمہارے انتظار میں ہال میں بیٹھے ہیں۔ پانی پیتے ہوئے اسے اچھو لگ گیا۔ اب کیا کیا تم نے؟ وہ اس کی حامی و مددگار نمبر 1 تھی، اس لیے بتانا لازم تھا۔ سبحان نے صبح والا حادثہ کہہ سنایا۔ آپ کی خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ سب سننے کے بعد وہ لب بھینچے کھڑی تھی۔ انہیں زیادہ غصہ تمہارے نماز پر جانے سے آیا ہوگا۔ مطلب کیا سمجھتے ہو تم انہیں، بے وقوف یا خود کو ترم خان؟ انہوں نے ممانی کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں کہا، اور تم اٹھے یا نہیں یہ کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں۔ اب مجھے بھوکا تو شیر کی کچھار میں نہ بھیجیں، کچھ کھانے تو دیں۔ وہ اس پیشی کا عادی تھا۔ تایا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ تبھی ماہین نے اندر آ کر اطلاع دی۔ تم سن لو پہلے، جاؤ۔ آج نظرہ کو غفران احمد کا رویہ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ آپ میری وکیل ہیں، چلیں ساتھ۔ ماہین تم اس کا ناشتہ نکال دو، میں آتی ہوں۔ وہ اسے ہدایت دے کر سبحان کے پیچھے حال میں آئی۔ السلام علیکم۔ وہ ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ جواب عذرا نے دیا۔ غفران احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عذرا نظر اس پر تھی اور مخاطب بیوی کو کیا۔ آپا کو فون کر کے 1-2 دن میں گھر بلوا لو، تروبہ اور سبحان کی شادی کی تاریخ طے کرنا ہے۔ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ اگلے پل سبحان کو بے اختیار ہنسی آئی، جسے ضبط کرنے کی کوشش میں وہ غفران احمد کو مزید اشتعال دلا گیا۔ کوئی ایک لفظ نہیں کہے گا، اب اس کی شادی ہر حال میں ہوگی۔ ہاں اگر اسے شادی نہیں کرنی تو بائک کی چابی مجھے دے کر کل سے میرے ساتھ کارخانہ آئے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بھی اپنی تیاریاں شروع کر دو، انہوں نے نظرہ سے کہا۔ گاڑی کی چابی رات تک مجھے مل گئی تو آپا کو فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حال سے باہر نکل گئے۔ امی مجھ سے کوئی امید نہ رکھو، اس کی بات سننے سے پہلے ہی عذرا بیگم نے کہا۔ اچھا ہے اب یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے۔ فون دو میرا نظرہ، یہ آفس جانے اور گاڑی دینے سے تو رہا، ابھی کال کر لیتی ہوں آپا کو۔ ایکٹنگ آپ کے بس کی بھی نہیں۔ وہ آگے آ کر ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ عذرا نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ ہر وقت مذاق، ساری رات باہر گھومنا کون سی شرافت ہے؟ امی منیب کے گھر تھا، ساتھ میں عارف بھی تھا، اور اس بار تمہارے ابا اپنے ارادے کی تکمیل کے موڈ میں ہیں۔ تمہارے سدھرنے کی امید ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ اپنا فرض پورا کر کے تم سے ہاتھ چھاڑیں گے۔ میری ایسی قسمت کہاں امی، اس نے سرد آہ بھری۔ وہ مجھے ہی جھاڑتے رہیں گے، مجھ سے اپنے ہاتھ نہیں جھاڑیں گے۔ تمہارے پاس موقع تھا جب ماموں نے تمہاری پسند پوچھی تھی، تم نے گنوا دیا۔ اب تو ڈائریکٹ تروبہ کا نام لیا ہے۔ نظرہ نے غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ یہ بھی اچھی رہی، مجھے کوئی پسند نہیں تو زبردستی پسند کر لوں یا کسی کا بھی نام لے لوں۔ اس فراق میں بڈھے ہونے سے اچھا یہی ہے کہ معقول لڑکی سے شادی کر لو۔ اب اگر تروبہ کی معقولیت پر کچھ کہا تو آپ سب کو برا لگ جائے گا۔ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہو، عذرا بیگم نے ناراضی سے کہا۔ خوبصورت، پڑھی لکھی، دیکھی بھالی لڑکی ہے اور یہی صحیح وقت ہے شادی کا۔ عذرا بیگم نے شوہر کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا۔ آپ سب سے بحث فضول ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ آپ کہہ دیں انہیں مجھے نہیں کرنی تروبہ سے شادی۔ کان کھول کر سن لو، اب کوئی تمہاری حمایت میں نہیں بولے گا، نہ نظرہ نہ میں۔ اپنے ابا سے تم ہی کہو جو کہنا ہے، یا کارخانہ جاؤ کل سے۔ نظرہ نے دوسرا راستہ بتایا۔ مجھے ادھر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، بس وہاں ابا نہ ہو، تاکہ تم بنا بنایا کاروبار چوپٹ کر دو۔ اب سب مجھے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ چڑ گیا۔ ناشتہ تیار ہے۔ تبھی ماہین دروازے میں نمودار ہوئی۔ وہ بنا کچھ کہے باورچی خانے کی سمت بڑھ گیا۔ نظرہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ عذرا بیگم گہری سوچ میں غرق ہو گئیں۔ نظرہ یعنی بڑی بہو ان کی چھوٹی نند کی بیٹی تھی، جس سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بڑی نند کی سب سے چھوٹی بیٹی تروبہ کو بہو بناتے ہوئے وہ نند کی وجہ سے شش و پنج میں تھی۔ دونوں نندوں کے مزاج الگ تھے، مگر یہاں مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے شوہر اپنی آپا سے عقیدت کی حد تک محبت کرتے تھے، اور جب بہن نے خود سبحان کو داماد بنانے کا عندیہ دیا تو ان کا پیچھے ہٹنا یا کچھ اور سوچنا ممکن نہ تھا۔ اس پر سبحان کا مزاج، اس کا اور غفران احمد کے ہمیشہ محاذ آرائی والا تعلق، ایسے میں لاڈلی بہن کی بیٹی سے اس کی مرضی کے بنا شادی۔ وہ ابھی سے آگے کے حالات میں بیٹے کو پستہ دیکھ رہی تھی، لیکن سبحان کے غیر سنجیدہ رویے کو کیسے بدلا جائے اس سوال کا جواب بھی نہیں ملتا تھا۔ لے دے کے ایک شادی ہی اس کا حل نظر آ رہا تھا۔
باقیوں کو غفران احمد کا ارادہ اس بار اٹل لگ رہا تھا، لیکن اس نے ابا کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ پریکٹس کے بعد جب اس نے موبائل دیکھا تو صوبان کی 4 مسڈ کالز تھیں۔ اس نے فوراً اسے فون لگایا۔ سب خیریت بھائی؟ آپ کی مسڈ کالز ہیں۔ کہاں ہو تم؟ جم خانہ، پریکٹس میچ تھا، ابھی ختم ہوا ہے۔ ابا سیریسلی تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے؟ اس بار بچنا مشکل ہے یار، یہ سمجھا رہا ہوں۔ ابا نے مجھے میرج ہال دیکھ کر بک کرنے کو کہا ہے۔ میرے سامنے ہی گاؤں فون لگا کر سب کو بتایا کہ تمہاری شادی ہے، تاریخ طے ہوتے ہی اطلاع دیں گے، سب تیاری کر لیں۔ اور بھائی پھر یہ سب مجھے نہ بتائیں اور کچھ کریں۔ ان کے پاس میری ہر بات کا جواب ہے اس بار، یعنی وہ طے کر چکے تروبہ نامی نکیل تمہارے ناک میں ڈالنی ہی ہے۔ صوبان کی بات سے اسے پہلی بار معاملے کی تشویشناک ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے یہ کوشش کئی بار ہوئی اور ہر بار صوبان کسی طرح ابا کو منا لیا کرتا تھا۔ اگر واقعی تروبہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہو تو ابا کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دو۔ یعنی ابا اور تروبہ، یہ 2 ہی چوائس بچی میرے لیے اب۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ ابا کارخانے کی ضد چھوڑ دیں تو میں کل سے شو روم آنا شروع کر دوں، اور تروبہ کا تو سوال ہی نہیں۔ تم کب تک بھاگو گے سبحان؟ تھوڑا کمپرومائز کر لو۔ کچھ دن تک ابا کے ساتھ رہو، پھر میں جلدی تمہیں ادھر بلا لوں گا۔ صوبان اسے سمجھاتا رہا اور وہ اسے ابا کو سمجھانے کو کہتا رہا۔ اتوار کی صبح ہی اسے نظرہ نے خبردار کیا کہ آج تروبہ ماں کنبہ آنے والی ہے۔ کچھ سوچیں پھر۔ اس بار مشکل ہے، ماموں کا موڈ ہر بار سے الگ ہے، یعنی یہ خالی خلی دھمکی نہیں، کیونکہ نظرہ نے گھوم کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کل انہوں نے کارخانے سے کاریگر کو بھی بھیجا تھا یہاں ڈبل بیڈ اور وارڈروب کے میئرمنٹ لگانے کے لیے۔ کیا؟ چائے اسٹک میز پر رکھ کر اس نے کرسی گھمائی۔ معاملہ واقعی سیریس تھا۔ جی ہاں، کچھ کریں، اس تروبہ سے کسی قیمت پر نہیں کر سکتا میں شادی۔ کام پر جانا شروع کرو یا کسی اور کا نام لے لو۔ کیسے؟ سبحان نے شانے اور ہاتھ پھیلا کر اشارے سے پوچھا۔ تم نے یوں ہی ضد باندھ لی ہے، کچھ دن تو جاؤ، پھر شو روم بھی سنبھال لینا۔ آخر یہی خاندانی بزنس ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن سنبھالنا تو ہے۔ مجھے ادھر جانے پر اعتراض نہیں، وہاں ابا کی موجودگی اور سب کے سامنے مجھ پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے ہے۔ وہ بچہ ہی سمجھتے ہیں اب بھی مجھے۔ 2 دن جو اس نے ان کے ساتھ وہاں گزارے تھے اسے اچھی طرح یاد تھے۔ تو بڑا بن کے دکھاؤ انہیں۔ اور بڑا بننے کے کیا یہ 2 ہی طریقے ہیں، کام اور شادی؟ ہاں، مجھے تو یہ آپ سب کی ملی جلی سازش لگ رہی ہے، کوئی نہیں میری طرف۔ تروبہ سے نہیں تو خاندان کی کسی اور لڑکی کا نام لے لو۔ نظرہ نے اس کی بات کا برا مانے بغیر دوسرا مشورہ دیا۔ کسی لڑکی کو اس نیت سے نہیں دیکھا اور نہ دیکھنا ہے۔ اسے بھابھی کا اگلا جملہ پتا تھا، اس لیے پہلے ہی اگلا مشورہ رد کر دیا۔ میں مزنہ کو اپنی دیورانی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ سبحان نے چونک کر سنجیدہ نظرہ کو دیکھا۔ سیریسلی؟ سیریسلی، میں دیور بڑا اچھا ہوں مگر بطور ہسبینڈ مجھ سے اچھی امید نہ رکھیں۔ مجھے نہ لڑکیوں کی سمجھ آتی ہے نہ رشتوں کی۔ بندشیں، رکاوٹیں، فارمیلٹیز تو قطعی نہیں پسند۔ اگر آپ کو ہمارا یہ خوبصورت رشتہ خراب کرنا ہے تو بسم اللہ کریں۔ اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ نظرہ نے گہری سانس لے کر سبحان کو بغور دیکھا، کہتا وہ بالکل ٹھیک رہا تھا۔ وہ بہت لاؤبالی اور لاپرواہ تھا۔ بھابھی، ماہین نے دروازے پر دستک دے کر اندر جھانکا۔ سبحان بھائی کو تایا جان بلا رہے ہیں۔ ہیں؟ اب کیا؟ وہ گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا، کہیں نکاح کی تاریخ ہی نہ سنا دے سب۔ کیا پھوپھو لوگ آ گئے؟ میں سب کے سامنے انکار کر دوں گا بھابھی۔ نہیں، خالہ تو شام میں آنے والی ہیں، کوئی اور بات ہوگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں آئے۔ ڈرائیور چھٹی پر ہے، ذرا میرے ساتھ چلو۔ خلاف معمول ابتدائی طنزیہ جملوں کے بغیر ہی انہوں نے مدعا بیان کر دیا۔ سبحان نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا، انہوں نے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ تبھی غفران احمد کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، وہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے دوست ہیں نا عبدالسمیع بھائی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اسے اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر عذرا بیگم نے کہا۔ اب جاؤ بھی۔ وہ یہ نام کئی بار سن چکا تھا اور شاید اس کے علاوہ سارا گھر ہی عبدالسمیع کے خاندان سے واقف بھی تھا۔ غفران احمد اور عبدالسمیع کے والدین لکھنؤ کے قریبی دیہاتوں سے برسوں قبل اس شہر میں آئے تھے۔ تلاش روزگار میں بھٹکتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور وہ دوست بن گئے۔ قسمت نے غفران احمد کے والد کا ساتھ دیا اور ان کا شروع کیا کاروبار چل پڑا۔ اب غفران احمد اس شہر میں کروڑوں کی املاک کے مالک تھے، جبکہ عبدالسمیع کے والد تمام عمر سفید پوش ہی رہے۔ ان کی اولاد میں عبدالسمیع ہی تعلیم حاصل کر کے نوکری کر سکے تھے۔ انہوں نے 2 بیٹیاں گاؤں میں بیاہی تھیں، ایک فیروزہ ممبئی میں تھی۔ چھوٹا بیٹا بھی والد کے انتقال کے بعد گاؤں لوٹ گیا تھا۔ والدین کی دوستی کے بعد بچپن کے ساتھی عبدالسمیع اور غفران احمد نے بھی یہ تعلق قائم رکھا تھا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب وہ دونوں اپنے والدین سے زیادہ قریبی اور جگری دوست تھے۔
اور شیورا سے بائکلا کے لمبے سفر میں دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ غفران احمد کا فون وقفے وقفے سے شروع تھا۔ ان کا لکڑی کے فرنیچر کا کاروبار تھا۔ صوبان کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بڑا اور شاندار شو روم بھی کھول لیا تھا جو صوبان ہی سنبھال رہا تھا۔ تنگ سی گلیوں کو گاڑیوں کی پارکنگ نے مزید تنگ کر دیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ عمارت تک پہنچے۔ زیادہ تر پرانی عمارتیں ری ڈیولپمنٹ پالیسی کے تحت کثیر منزلہ ٹاورز میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ ان کی مطلوبہ عمارت اکا دکا پرانی عمارتوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد پارکنگ کے لیے جگہ تلاش کرنے میں مزید وقت لگا۔ جہاں بالآخر اس نے گاڑی کھڑی کی وہ جگہ مطلوبہ عمارت سے بہت فاصلے پر تھی۔ غفران احمد کا بچپن اور جوانی انہی گلیوں میں گزری تھی، اس لیے اس جگہ سے انہیں خاص انسیت اور واقفیت تھی۔ انگریزوں کے زمانے کی تعمیر کردہ عمارت میں سیڑھیاں لکڑی کی بنی تھیں۔ قدرے تاریکی میں اس پر پڑتے جوتوں کی آواز مخصوص دھمک کے ساتھ گونج رہی تھی۔ وہ سنبھل کر اور ڈرتے ہوئے چڑھ رہا تھا، جبکہ غفران احمد معمول کی طرح ہر منزل پر لمبی سی راہداری کے دونوں جانب دروازے بنے تھے۔ ابا کی قیادت میں چلتا وہ بھی تیسری منزل پر راہداری کے آخری دروازے پر رک گیا۔ ابا نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ ارے غفران بھائی آپ! دروازہ کھولنے والی خاتون شاید کسی اور کی توقع کر رہی تھیں۔ السلام علیکم، غفران احمد نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے نا۔ ایک طرف ہو کر انہوں نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ابا اندر داخل ہوئے تو اس نے بھی سلام کیا اور ان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ امید کے برخلاف اندر روشنی تھی۔ مکان ممبئی کے مخصوص متوسط طبقے کی تصویر تھا، زیادہ سامان اور کم جگہ۔ بستر پر لیٹے عبدالسمیع اٹھ کر غفران احمد سے بغل گیر ہوئے۔ مجھے بتائے بغیر ہی ہسپتال کا چکر لگا آئے۔ ایک قدرے طویل معانقے کے بعد انہوں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ بس کیا کہوں، فون بھی نہیں تھا پاس کہ تمہیں وہاں سے کال کرتا۔ اب بھی فون ثانی کے قبضے میں ہے۔ سفینہ پانی لے کر آئیں۔ اتنی صبح کیسے آ گئے آپ؟ گلاس انہیں تھماتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ سبحان نے خوش ہو کر انہیں دیکھا کہ کسی اور کے لیے بھی یہ اتنی صبح تھی۔ کل سے اسے فون لگا رہا ہوں، اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس لیے فکر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کال ثانی نے ریسیو کی اور اسی نے بتایا۔ ان کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ کل سینے میں درد کی شکایت کے بعد عبدالسمیع کی طبیعت بگڑ جانے پر وہ ہسپتال رہ کر آئے تھے، جس کی وجہ ہائی بلڈ پریشر تھا۔ ابا کے بے تکلف و لطیف انداز و لہجے پر تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ اس سے بھی سوال جواب ہوئے، جن کے اس نے بڑے شریفانہ اور مہذب انداز میں جواب دیے، اس حقیقت سے بے خبر کہ ذرا دیر قبل ابا کے انداز پر اس کا جو حال تھا ویسا ہی حال اس کے انداز پر ابا حضور کا بھی ہوا ہے۔ اچانک داخلی دروازہ آواز کے ساتھ کھلا۔ ثانی آ گئی۔ سفینہ اٹھ کر باہر نکلی۔ کون آیا ہے؟ اس نے جوتے دیکھ کر اشارے سے پوچھا۔ غفران بھائی۔ سفینہ نے اس کے ہاتھ سے سامان لینا چاہا لیکن وہ تیزی سے حال میں آئی۔ السلام علیکم چاچا جان، اونچی پرجوش آواز میں کہتے ہی وہ ان کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر سنبھل گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ دونوں ہاتھوں میں تھیلیاں تھامے سامنے کھڑی لڑکی کے سرخ اور گرے جیومیٹریکل پرنٹ والے اسکارف پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ آپ نے کہا کیوں نہیں کہ آپ آ رہے ہیں؟ کچھ دیر قبل اسی نے انہیں ابو کی خراب صحت کی خبر دی تھی۔ میں مارکیٹ سے جلدی واپس آتی، ابھی آئی۔ وہ دروازے سے چھوٹے سے باورچی خانے میں گئی۔ سفینہ بیگم اس کے پیچھے تھیں۔ کون ہے چاچا جان کے ساتھ؟ مجھے بتا تو دیتی آپ۔ اس نے گوشت، سبزی، پھل اور دیگر سامان کی تھیلیاں دیوار سے ٹکا کر فرش پر رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہی کہنے آئی تھی، تم سنتی تب نہ۔ بیٹھو ان کے پاس۔ غفران بھائی تمہارے ابو کی صحت اور ہسپتال کی تفصیل جاننا چاہ رہے ہیں۔ تم ہی بتاؤ، میں چائے بناتی ہوں۔ اس نے تب تک عبایا اتار دیا تھا۔ اس نے اپنے اور شیبہ کے حجرہ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پلٹی۔ کون ہے وہ تو بتائیں۔ سبحان ہے بھائی صاحب کا چھوٹا بیٹا۔ اچھا۔ دوپٹے سے پسینہ خشک کرتی وہ حال میں آئی۔ آج کالج سے چھٹی کیسے کر لی؟ غفران احمد اس کے جنون سے بخوبی واقف تھے۔ یہ میرا بیٹا ہے غفران۔ عبدالسمیع کی آواز میں ناز اور نمی دونوں کا امتزاج تھا۔ مجھے لے کر نیچے اترنا ہی مشکل تھا، پھر ٹیکسی اور اس کے بعد اسپتال کے معاملات سب ثانی نے ہی سنبھالے۔ کل دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد آج پھر صبح سے میرے سارے کام کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ ابو، وہ ناراض سی ان کے بازو میں بیٹھ گئی۔ بیٹا کہہ کر مجھے کمتر ہونے کا احساس نہ دلائیں۔ کیا میرا بیٹی ہونا کافی نہیں؟ نہیں بیٹا، عبدالسمیع نے تڑپ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم تو میرا غرور ہو۔ شکر تھا اس وقت دادی پڑوس میں گئی تھی، ورنہ وہ اس غرور کو شرمندہ کرنے کم از کم ایک جملہ تو داغ ہی دیتی۔ ثانیہ بیٹا کو دیکھ کر میں اکثر سوچتا ہوں کتنا اچھا ہوتا اگر اللہ دوسرے بیٹے کی بجائے بیٹی جیسی رحمت سے نواز دیتا۔ ابا کا مسکرا کر ادا کیا گیا جملہ اسے سلگا گیا۔ ایسا نہ کہیں بھائی صاحب، ماشاءاللہ بڑے قابل اور سمجھدار بیٹے ہیں آپ کے، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ سفینہ بیگم نے دروازے سے جھانک کر کہا۔
ماں کے لہجے میں واقعی حسرت تھی یا نہیں لیکن اسے محسوس ہوئی۔ اس نے پہلو بدلا اور سبحان نے مسکرا کر سفینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بھی ثانیہ کا انداز نوٹ کیا۔ اور کتنے سیمسٹرز باقی ہیں؟ غفران صاحب نے پوچھا اور سبحان نے جل کر سوچا۔ بیٹے کو مل رہی لائم لائٹ اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے بات بدل رہے ہیں۔ یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، آگے کیا ارادہ ہے پھر؟ جاب کرنا ہے چاچا جان، ساتھ ہی ماسٹرز بھی۔ یہ اس کے ارادے ہیں، ابو مسکرائے۔ مجھے تو امتحان ختم ہوتے ہی اس کی شادی کرنی ہے، بس یہ راضی ہو جائے۔ ابو، وہ احتجاجاً منہ بنا کر گویا ہوئی۔ میں نے جاب سے منع تو نہیں کیا، شادی کے بعد کرتی رہنا۔ وہ علل اعلان اپنے منصوبے اور مقاصد بتانے والی نہیں تھی، سو چپ رہی۔ جہاں شادی ہوگی ان سے پہلے ہی وعدہ لے لوں گا۔ اس گھر پر اللہ کا خاص کرم ہوگا جہاں ہماری ثانی جائے گی۔ باپ کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سر جھکا کر بیٹھی ثانیہ کو ایک دم اسے پلیٹ فارم پر سنی باتیں یاد آ گئیں۔ تبھی سفینہ بیگم چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئیں۔ بھابھی ابھی ناشتہ کر کے ہی گھر سے نکلے تھے، اسی لیے کچھ نہیں بنایا، بس چائے اور کچھ بسکٹس ہیں۔ وہ سب جو ان ملاقاتوں کے عادی تھے، باتوں کے دوران اس کی موجودگی یکسر فراموش کیے ہوئے تھے۔ غفران احمد ثانیہ سے اسپتال کی تفصیل اور آئندہ کے لیے ڈاکٹرز کی ہدایات سن رہے تھے، جس نے کچھ مفصل ٹیسٹ کرنے کو کہا تھا۔ اس کے اٹھ جانے کے بعد عبدالسمیع نے اس کے لیے موجود 2 رشتوں کے متعلق بتایا کہ ثانیہ جہاں ہاں کر دے وہ فوراً شادی کر دیں گے۔ اپنی بیماری اور گرتی صحت انہیں جلد سے جلد بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونے کو کہہ رہی تھی۔ آخر انہیں اٹھنے کا خیال آ ہی گیا۔ ثانی بیٹا اپنا نمبر دے دو اور میرا لکھ لو، خدا نخواستہ پھر کوئی ایسی ایمرجنسی کی نوبت آئے تو فوراً کال کرنا، وقت بے وقت کا خیال نہیں کرنا۔ انہوں نے اپنا نمبر اسے بتایا جو اس نے محفوظ کر لیا۔ میں کال کر رہی ہوں، آپ سیو کر لیں۔ ثانیہ نے کال ملائی۔ سیو کر دو۔ انہوں نے فون سبحان کی سمت بڑھایا۔ اس نے فون ان کے ہاتھ سے لے کر کال دیکھی اور نمبر اس کے نام سے محفوظ کرنے کے بعد اپنا کام بھی کر لیا۔ خاموشی سے سب کی باتیں سنتے اور جائزہ لیتے ہوئے بجلی کے کوندے کی طرح لپکا ایک خیال اس کی آگے کی راہیں روشن ہونے کے امکان پیدا کر گیا تھا۔ ابا کو کارخانہ چھوڑ کر اس نے منیب کو فون کر کے بلایا اور اس کے ساتھ نکل گیا۔ اس مسئلے کا حل جو وہ سوچ رہا تھا وہ کسی سے شیئر کرنے لائق نہیں تھا۔ منیب اور عارف کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ گھر آ گیا، جہاں یہ خوشخبری ملی کہ پھوپھو کے سسرال میں کوئی فوت ہو گیا ہے، اس لیے آج ان کی آمد ممکن نہیں۔ تم کیا ان کے لیے جلدی گھر آ گئے؟ نظرہ نے اسے چھیڑا۔ اپنی گاڑی کی چابی لینے آیا ہوں، اس نے جتایا۔ کیسے ہیں انکل؟ کون؟ عبدالسمیع انکل، تم ماموں کے ساتھ جن کے گھر گئے تھے۔ اچھا، وہ اچھے ہیں، ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے ہیں۔ وہ آج پہلی بار اس فیملی فرینڈ فیملی سے ملا تھا جس سے سب واقف ہی نہیں بلکہ بے تکلف بھی تھے۔ شکر ہے۔ اچھا تم آ ہی گئے ہو تو اب کھانا کھا کر جانا، تمہارے فیورٹ پائے بنے ہیں۔ نظرہ نے کہا تو وہ سر ہلا کر مان گیا۔ اسے دراصل یکسوئی سے بہت کچھ سوچنا تھا۔ بڑی دیر تک کمرے میں ٹہل ٹہل کر اس نے آخر یہ رسک لینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ تمہارے اس وڑا پاؤ کے چکر میں 4:40 والی چھوٹ جائے گی۔ ثانیہ نے گھڑی دیکھنے کے بعد دانت سے ہری مرچ کترتی خوشنما کو دیکھا۔ منٹ منٹ کے وقفے سے ٹرین میں بھیڑ کم از کم 100 کے تناسب سے جو بڑھتی تھی۔ 5-7 والی سے چلیں گے نا؟ ساتھ لے لیتی یہ دوسرا۔ بی بی اس ٹائم لٹکنے کی جگہ مشکل سے ملتی ہے، کھانے کا موقع خاک ملے گا۔ بھیا ایک چائے دینا۔ ثانیہ نے آواز لگائی کہ اتنی دیر میں وہ چائے تو پی ہی سکتی تھی۔ اسے وڑا پاؤ سے کوئی خاص رغبت نہ تھی، اور کچھ مہینے بس پھر ترس جائیں گے ہم۔ چرچ گیٹ اسٹیشن کے باہر اس اسٹال والے وڑا پاؤ کا ذائقہ خوشنما کو ساری ممبئی میں کہیں نہیں ملتا تھا۔ اس نے چائے کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے ہنکارا بھرا، تبھی فون سے پیغام کی مخصوص آواز آئی۔ اس نے عبایا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا۔ میں سبحان، کیا ہم اس وقت مل سکتے ہیں؟ انجان نمبر سے انگریزی میں سوال تھا۔ سبحان، اس نے دل میں دہرایا۔ چاچا جان کا بیٹا، الہی خیر کیا ہو گیا اب؟ اس نے چائے کا گلاس واپس رکھ دیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے گھبرا کر انگریزی میں ہی ٹائپ کیا۔ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے اپنی غلطی اور اس کی تشویش کا احساس ہوا۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کون ہے؟ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھتی خوشنما نے سوال کیا۔ وہ ملنا چاہ رہا ہے ابھی۔ ثانیہ کی نظر فون پر ہی تھی۔ کون؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سبحان، وہ کون؟ اس کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ ابو کے دوست ہیں نا، غفران احمد، ان کا بیٹا۔ ملنا کیوں ہے اسے؟ ضروری بات کرنی ہے کہہ رہا ہے۔ فون پر کر لو۔ ثانیہ نے وہی اسے لکھ کر بھیجا۔ فون پر بات ہو سکتی تو میں فی الحال کال کرتا، یہ میسج نہیں۔ ثانیہ نے اسکرین خوشنما کے سامنے کی۔ ایسی کیا بات ہے؟ کب سے جانتی ہو اسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور ادھر پوزیسو سہیلی بیدار ہونے لگی۔ میں کل ملی ہوں پہلی بار، وہ چاچا جان کے ساتھ ابو سے ملنے آیا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ثانیہ نے صفائی پیش کی۔ کل ابو سے ملنے آیا تھا، آج ابو کی بیٹی سے ملنا چاہ رہا ہے۔
اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح آنکھیں گھمائی۔ سہیلی ان حالات میں مشکوک ہو تو بڑی خطرناک لگتی ہے، ثانیہ نے دل میں مانا۔ وہی تو، کیا جواب دوں اسے؟ یہ بتاؤ۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اس نے خوشنما کے تیور درست کرنے کی کوشش کی۔ پوچھو تو، ایسی ویسی نہیں تو کیا بات ہے؟ ثانیہ نے یہی لکھ بھیجا۔ تم ابھی کہاں ہو؟ جواب میں اس نے پوچھا۔ واہ، وہ پوچھ رہا ہے میں ابھی کہاں ہوں۔ ایسا فلرٹ اور نظر باز لگ تو نہیں رہا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر نہیں کہ میں اس کے ابا سے شکایت کر دوں گی۔ وہ اس کے پیغام پر نظر جمائے بڑبڑا رہی تھی۔ بلاک کر دوں نمبر؟ اس نے خوشنما کی رائے طلب کی۔ بالکل نہیں، رکو۔ اس نے اسٹال والے کو پیسے دیے اور ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ کہو اسے تم ابھی گھر جا رہی ہو، کیا بات ہے وہ کہے، پھر سوچوں گی ملوں یا نہیں۔ اتنا سب کچھ انکار کر دیتی ہوں صاف۔ تمہیں تجسس نہیں وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کل پہلی بار وہ گھر آیا تھا ابو کی مزاج پرسی کے لیے۔ چاچا جان نے کل ہی میرا نمبر لیا۔ کیا پتا کچھ کام کی بات ہو، ابو کے متعلق کوئی بات ہوئی تو؟ وہ سوچ سوچ کر کہنے لگی۔ چاچا جان سے نمبر لیا ہوگا اور ان سے لیا ہے تو فضول بات یا حرکت نہیں کرے گا، لیکن ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے ہی ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے کئی سارے سوالیہ نشان۔ میں چرچ گیٹ اسٹیشن کے باہر ہوں، اس نے لکھا۔ 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، قریبی کیفے کے نام کے ساتھ اس کا پیغام آیا۔ جاؤ سن لو۔ خوشنما نے فون سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بھی چلو ساتھ، میں اکیلے نہیں جا رہی۔ امی کو شادی میں جانا ہے، کہا تو تھا، مجھے ہر حال میں 6 بجے تک گھر پہنچنے کا حکم ہے۔ آٹو سے جاؤ۔ خوشنما نے مصروف سڑک کی سمت رخ کیا۔ خوشی کیا؟ اس نے ملنے کو کہا اور میں سچ میں چلی جاؤں؟ وہ تمہیں پروپوز کرنے نہیں بلا رہا، اس لیے ہیروئنوں والے نخرے نہ کرو۔ رکشا قریب آ رہی آٹو رکشا کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرنے کے ساتھ اس نے آواز بھی لگائی اور وہ پھر بھی نہیں رکا۔ میں پیدل ہی چلی جاؤں گی، یہی تو ہے۔ اچھا جاؤ، میں نکلتی ہوں، مجھے فون کرنا بات ہوتے ہی۔ ثانیہ نے سر ہلایا۔ اف، 5-7 کی بھی نکل نہ جائے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور اندر کی سمت دوڑ لگائی۔ ثانیہ نے بیگ کندھے پر درست کیا اور کیفے جانے کے لیے راستہ عبور کر کے دوسری سمت آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی کیفے کے خوابناک ماحول میں اسے عجیب احساس نے گھیرا۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ اس اعلیٰ درجے کے کیفے میں آئی تھی۔ وہ دروازے کے عین سامنے والی خالی میز پر بیٹھ گئی اور فون نکال کر اس کے پیغام پھر پڑھنے لگی۔ پہلی آمد، ایک روبرو ملاقات، براہ راست 0 بات اور اگلے ہی دن ملاقات کی فرمائش کا پیغام۔ صرف پیغام ہی نہیں، وہ کیمپس کے آس پاس ہی موجود بھی تھا، ورنہ 15 منٹ میں کیفے کیسے پہنچتا؟ اس کا ذہن اسی میں الجھا تھا کہ ابو کے متعلق کوئی بات نہ ہو، کیونکہ کل غفران احمد نے ہسپتال اور ڈاکٹر کا نام بھی نوٹ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ سبحان کرسی کھسکا کر اس کے مقابل بیٹھا تو اس نے فون جیب میں ڈالا اور سلام کا جواب دیا۔ سوری تمہیں ویٹ کرنا پڑا۔ اس بے تکلفی پر اس کی بھویں چڑھ گئیں۔ انگریزی میں بندہ آپ جناب کر رہا ہے یا تو تڑاک کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ڈھیل اردو میں کہاں؟ ٹریفک، ورنہ تم سے پہلے پہنچ گیا ہوتا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ میں کافی لے آتا ہوں۔ کیفے میں بیرے نہیں تھے بلکہ اپنی خدمت آپ کا اصول تھا۔ وہ منع کرتی تب تک وہ کاؤنٹر تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے غلطی تو نہیں کی یہاں آ کر؟ اس نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ عجیب انسان ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے میں 2 کپ لیے واپس آیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک کپ اس کے سامنے رکھا اور کرسی سنبھال کر اپنے کپ سے ایک گھونٹ بھر کر اپنے آگے رکھ لیا۔ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کہا تو تھا بات کرنی ہے تو کریں۔ سبحان نے مقابل کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ یہی اب اس کا آخری سہارا تھا۔ وہ خود کو جتنا پورا اعتماد ظاہر کر رہا تھا، مقابل اتنا ہی سرد تھا۔ مطلب تو اس کا بھی پورا ہوگا، یہ سوچ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہی تھی۔ کافی کا دوسرا گھونٹ حلق سے نیچے اتار کر اس نے گلا صاف کیا۔ کچھ دن پہلے میں نے چرنی روڈ اسٹیشن پر تمہاری اور تمہاری دوست کی باتیں سنی تھیں، اور کل تمہیں اس نے اس کے اسکارف کی سمت اشارہ کیا، اسکارف کی وجہ سے پہچانا۔ ثانیہ جو دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے بیٹھی تھی ایک دم پیچھے ہوئی۔ اف، غلطی ہو گئی، یہ تو شریف والدین کی بگڑی اولاد ہے، اس نے سوچا۔ تمہارا اور میرا مسئلہ ایک ہی ہے اور ہم دونوں چاہیں تو ایک دوسرے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور ثانیہ کو پورا خبیث لگا۔ اور کیا ہے میرا مسئلہ؟ ثانیہ نے دونوں ہاتھ باندھ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھے رشتے کی شاپنگ۔ سبحان کا جتاتا تبسم اور یہ 4 الفاظ، وہ بری طرح چونکی اور غیر محسوس انداز میں پھر آگے آئی۔ پل میں ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ پہلے میری پوری بات سن لو پھر ریئیکٹ کرنا۔ ثانیہ کے کانوں اور منہ سے دھواں تو نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کے چڑھتے پارے کی تپش اسے ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ثانیہ نے کھلا منہ سختی سے بند کیا۔ تمہارے اور میرے پلانس میں شادی شامل نہیں، لیکن ہمارے گھر والے پہلی فرصت میں ہماری شادی کروانے کے در پہ ہیں۔ میری ساری کوششیں اس بار بیکار ہیں۔ ابا نے ٹھان لیا ہے ایسا ہی کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ چونکہ شادی ہمارے پلانس میں نہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر یعنی مطلب کچھ بھی؟
حد ہے، سمجھ کیا رہا ہے مجھے؟ عقل ٹھکانے تو شکل سے تو صحیح دماغ، یہ چاچا جان کے گھر ہی پیدا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جملوں اور باتوں کا یک پہ یک سیلاب آیا جنہیں مکمل ہونے اور باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل سکا۔ اندر والی ثانی تل ملا رہی تھی، پھٹ پڑنے کو بے قرار تھی۔ ذرا سوچو، سبحان میز پر ہاتھ رکھ کر آگے ہوا۔ سر پر لٹکتی تلوار ہٹ جائے گی، گھر والے پیچھا چھوڑ دیں گے۔ شادی کے بعد تم وہ کرو جو تمہارے پلانس ہیں، میں وہ کروں جو میں چاہتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے نہ کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، نہ ڈیمانڈز، نہ کوئی روک ٹوک، ایک دوسرے کو اپنی سپیس دیں اور خوش رہیں۔ یہ کسی فلم یا سیریل کا اسکرپٹ تو ہو سکتا ہے، اصل زندگی میں پریکٹیکلی ناممکن ہے، اسپیشلی لاسٹ والا۔ اور خوش رہیں، اس نے بڑے ضبط سے کہا۔ سب کچھ ممکن ہے، ابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوش ہوں گے۔ مجھ سے زیادہ پیار سے وہ تم سے بات کر رہے تھے۔ کچھ منظر اور دکھ بھولتے نہیں، تمہاری فیملی کے لیے بھی موجودہ 2 آپشن سے بہتر یہ تیسرا ہوگا۔ ثانیہ کو اس وقت وہ انتہائی خود پسند، مغرور اور حاسد لگا۔ سب سے پہلے تو تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا، شکر تھا اردو میں آپ جناب اور تو تڑاک کی تمیز ہو سکتی ہے۔ کسی کی باتیں سننا انتہائی غیر اخلاقی قدم ہے، اس پر کمان ثانیہ، سبحان اسے کرنٹ پر کرنٹ دیے جا رہا تھا۔ اس سہولت سے اس کا نام لیا تھا اس نے کہ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ پلیز مورال پولیس نہ بنو، اب تم کتابی بلکہ فلمی ہو رہی ہو۔ ثانیہ کا دل کے آگے رکھا کافی کا کپ اس کے سر پر دے مارے۔ اس کی تجویز سے زیادہ فلمی بات اس نے آج تک نہ سنی تھی، اور وہ اسے فلمی کہہ رہا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ صحیح غلط کی بحث کے علاوہ کہو۔ ثانیہ نے آنکھیں موند کر 2-3 لمبی سانسیں لے کر ذرا دیر خود کو سنبھالا، سمجھایا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہمارے معاشرے میں شادی 2 افراد میں نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے بیچ ہوتی ہے۔ ایکسپیکٹیشنز، ڈیمانڈز، روک ٹوک بھی فیملیز کی جانب سے ہوتی ہیں۔ شادی کوئی معاہدہ نہیں کہ اسلام میں شادی 2 افراد کے بیچ کا معاہدہ ہی ہے۔ سبحان نے اس کی تقریر کے درمیان قطع کلامی کی۔ اور باقیوں کو ہم مل کر سنبھال سکتے ہیں۔ ہم نارمل کپل کی طرح بیہیو کریں گے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب شادی ہی نارمل نہیں تو نارمل کپل کی طرح کیسے بیہیو کریں گے؟ 1-2 دن کی بات نہیں، اور یہ کب تک؟ ساری عمر تو ہم یوں ہی نہیں رہ سکتے۔ کل کو تمہیں کوئی اور پسند آ گئی، کسی سے محبت ہو گئی تو کیا؟ یہی میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان کو خوشی ہوئی، وہ اس پر بات تو کر رہی تھی۔ تو ہمارے پاس الگ ہونے کا آپشن تو ہمیشہ رہے گا۔ یا اللہ، اس نے پہلو بدل کر ہتھیلی ماتھے پر رکھی۔ تم غور تو کرو کیا بول رہے ہو؟ شادی مال سے خریدی کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ ریٹرن پالیسی ہو۔ دیکھو میں بالکل رومانٹک نہیں، یہ محبت میرے بس کا روگ نہیں۔ تمہارے ساتھ ساری عمر گزار سکتا ہوں، تمہیں کسی سے ہو جائے تو، لیکن میں بہت رومانٹک ہوں، اور تم مجھ جیسی رومانٹک بندی کو ایسے انسان سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہو جسے محبت نہیں ہو سکتی، اور ایک لڑکی سے کہہ رہے ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی اس لیے مجھ سے شادی کر لو۔ ہاں، دل کے تیور خطرناک ہوئے۔ ایسا تو نہیں کہا، بالکل یہی کہا ابھی تم نے۔ اس کا مطلب ہے تم ساری عمر اس فکر سے آزاد رہو گی کہ مجھے کسی سے محبت تو نہیں ہو گئی، میرا کہیں افیئر تو نہیں۔ افیئر میں محبت لازمی نہیں ہوتی، یہ تو ایسے معاملات میں میرا علم زیرو ہے، میں بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ ابھی تم نے خود کو رومانٹک کہا، رومانس اور ایسے معاملات الگ چیز ہیں۔ اچھا تم بہتر جانتی ہو، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ کوئی جہاں دیدہ اس وقت انہیں دیکھ لیتا تو خبر کرتا کہ وہ اس وقت بھی نارمل کپل کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ ناممکن نہیں، مشکل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم۔ پلیز مجھے شامل نہ کرو، کوئی اور دیکھو جو اس پاگل پن میں تمہارا ساتھ دے۔ ابھی جواب نہ دو، کچھ دن سوچو، کچھ ڈاؤٹس ہیں تو بتاؤ، ہم طے کر لیں تو کر سکتے ہیں، سب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی۔ وہ جس آرام دہ انداز میں کہہ رہا تھا، ثانیہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمیں کسی سے محبت ہی نہ ہوئی تو ایسے ہی ساتھ رہ لیں گے؟ ایسے ہی کیسے؟ اپنی اپنی الگ دنیا میں، جیسے اور میرڈ کپل رہتے ہیں، بنا محبت کے؟ ثانیہ کے سوال پر اس نے شانے اچکائے۔ اندر والی ثانیہ اب اسے خوب تماچے لگانا چاہ رہی تھی۔ اتنی دور کا کیوں سوچیں، ابھی سے دیکھا جائے گا۔ چاچا جان کی پسند سے کر لو نا شادی، کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا اور وہ دیکھا جائے گا میں بہت فرق ہے۔ جو تم سوچ رہے ہو یہ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ ان گنت مسائل کی شروعات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے تو ہم دونوں کے ابا سب سے زیادہ خوش ہوں گے، اور کتنی غلط بات ہے کہ ہم انہیں دھوکہ دیں، ان کے جذبات سے کھیلیں۔ چاچا جان ابا کے واحد دوست ہیں، وہ بھی بچپن کے، میں کسی بھی حال میں ان کے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہوں گی۔ تم بہت منفی سوچ رہی ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کہیں اور شادی ہو گئی تو نہ پڑھ پاؤ گی، نہ جاب کے بعد گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی ہو، شادی بھی وہاں جو تمہیں پسند نہیں۔ پسند تم بھی نہیں آئے مجھے، اس نے ترنت کہا۔
باقی تو تمہاری مرضی سے ہوگا نا۔ سبحان نے ذرا برا نہیں منایا۔ تعلیم، جاب اور جو چاہو، آگے کوئی پسند آ بھی گیا تو میں… بس، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ یہ سب سننا ہی اچھا نہیں لگ رہا مجھے، اور تم چاہتے ہو میں اس پاگل پن میں تمہارا ساتھ دوں؟ اس نے کرسی کے پیچھے لٹکا اپنا بیگ اٹھایا۔ تم نے اپنی بات کہہ دی اور میرا جواب نہ ہے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ کسی خیال کے تحت پھر بیٹھ گئی۔ میرے پلان تو تم نے سن لیے تھے، لیکن تم کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس کے سوال پر خامخواہی سبحان کو امید بندھ گئی۔ میں اپنی آزادی نہیں کھونا چاہتا، اس لیے تمہاری آزادی کی اہمیت بھی سمجھتا ہوں۔ اس نے جال پھینکا۔ تو میرے فیصلہ کرنے کی آزادی کا احترام کرو اور اب مجھے میسج مت کرنا۔ وہ بیگ دائیں شانے پر لٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی کافی جوں کی توں پڑی سرد ہو گئی تھی، وہ بھی کرسی چھوڑ چکا تھا۔ اوکے، وہ مسکرا رہا تھا اور ثانیہ کو غصہ آ گیا۔ لیکن تم سوچو ضرور، اور اگر ارادہ بدل جائے تو میسج کر لینا۔ تمہیں کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ تم بہت اوور کانفیڈنٹ ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن تمہیں ابھی بتا سکتا ہوں کہ تم بہت جلد باز ہو، سوچے سمجھے بنا فیصلے کرنے والی، اوور کانفیڈنٹ ہو۔ ایک ملاقات میں غلط اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ میں حقیقت پسند ہوں، اوور کانفیڈنٹ نہیں، اس نے طنزیہ تبسم کے ساتھ جواب دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ تمہیں اسٹیشن چھوڑ دوں؟ اپنی بائک کی طرف جاتے ہوئے اس نے پیشکش کی، اور ثانیہ کو پہلی بار اس کے صحیح دماغ ہونے پر شبہ ہوا۔ یہ الٹرا ماڈرن فرنگیوں کے دیس میں رہ کر آیا ہے یا انتہائی گھننے قسم کا فلرٹ ہے؟ اس نے رائے قائم کر لی۔ وہ اپنی بائک کے پاس کھڑا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں ٹرین سے نہیں جاؤں گی، سامنے بس سٹاپ پر میرے روٹ کی بس مل جائے گی۔ اس نے بس سٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ چاچا جان کا بیٹا ہونے کی اسے کس قدر رعایت مل رہی ہے، ورنہ تو ثانیہ بی بی ایسوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ اوکے، تمہارے میسج کا انتظار رہے گا، اس نے ہیلمٹ پہنتے ہوئے کہا۔ چاچا جان کی بات مان لو یا انہیں قائل کر لو، یہی اس کا حل ہے، اور دوسرے فضول پلان نہ بناؤ۔ یہ مخلصانہ مشورہ رعایت نمبر 2 تھا۔ میرے جیسا ہیلپ فل اور انڈرسٹینڈنگ پارٹنر ساری دنیا میں نہیں ملے گا۔ تھنک، اس نے کہا اور بائک آگے بڑھا لے گیا۔ پارٹنر، لاحول، اور اس بائک پر کیسے کوئی پیچھے بیٹھے گا؟ پچھلا تو اگلے کی پیٹھ پر ہی سوار ہو سکتا ہے۔ دور جاتی بائک کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ بس سٹاپ پر کھڑی وہ نئے سرے سے اس کی بکواس یاد کر کے کڑتی رہی۔ بے حد فلمی لڑکا ہے، بے وقوف بھی، خود کو چالاک سمجھتا ہے، مگر ہے عقل سے پیدل، یا تو بہت بڑا کھلاڑی ہے، مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن چاچا جان کا بیٹا اور ایسا، صوبان بھائی تو نہیں ایسے۔ پیسہ اور لاڈ اتنا کیا اس سے بھی زیادہ بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میں چاچا جان کو اس حرکت کا بتا دوں یا ابو سے کہہ دوں؟ بس کی بھیڑ میں سر کے اوپر والا ڈنڈا پکڑے بس کی رفتار اور سڑک کے گڑھوں کے ساتھ جھومتے ہوئے اس کا دماغ بھی مسلسل چل رہا تھا۔ جیسے ہی بیٹھنے کی جگہ ملی اس نے خوشنما کو فون لگایا۔ پروپوز کرنے ہی بلایا تھا اس نے۔ اس کی ہیلو کے جواب میں اس نے جیسے بم گرایا۔ ہاں، سب کچھ سننے کے بعد خوشنما نے دوسرا بم گرایا۔ اس کا پروپوزل ویسے کچھ غلط بھی نہیں۔ اچھا، تمہارا نمبر دے دیتی ہوں اس کو، ثانیہ نے دانت پیسے۔ میں تو دل و جان سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس لیے میں اس کے کسی کام کی نہیں۔ یعنی میں اس کے کام کی ہوں؟ اس نے کام کو جیسے چبایا۔ خوشنما ہنسنے لگی۔ گھر پہنچنے تک ان دونوں کی باتیں جاری تھیں۔